नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्रोग्राम मेरे पहचान लिए आपकी मेज़बान सहरी शेख आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी सेंस अता की कि जिससे वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकता है। जब हम इन सेंसेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंसानी अक्ल व दानिश की, हम बात करते हैं इंसान के सोचने और समझने की सलाहियत की, हम बात करते हैं किसी ऐसे मामले में कि जो हमारे साथ आने वाला हो, यानी दरपेश होने वाला हो, या हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ चल रहा हो, या हम अपने आमने सामने उन चीज़ों को देख रहे हों, तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमें इस मामले पर फ़िक्र करनी चाहिए और सोचना चाहिए। फ़िक्र और सोच एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से नेमत की सूरत में दी गई, और अगर ये फ़िक्र इस तरह से इंसान की ज़िंदगी में आ जाए कि उसको ये पता चल जाए कि मैं अल्लाह का बनाया हुआ बंदा और अल्लाह जब चाहे मुझे वापस अपने पास बुला लेगा, और ये सब बादशाहत मेरे रब की है, और ये दुनिया बहुत मुख्तसर सी आर्जी ठिकाना है और हमें यहाँ से लौट कर अपने रब के पास जाना है। तो जब ये आर्जी ठिकाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरत में हमारे लिए ठिकाना कुछ और है और हमें वहाँ तक जाना है। जब हम इस दुनिया में आए तो इस दुनिया में रहने के लिए हमें बहुत सारे मामलात देखने पड़े, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा, बहुत सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सदबाब करने के लिए उनकी बहुत सारी चीज़ों से नबरदाज़मा होना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम उस दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अब जब इंसान ये सोचता है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी आखिरत की दुनिया के बारे में सोच रहा है, वो जो दायमी है, जो हमेशा रहने वाली है। तो जब इंसान वो सोचता है, यानी उसको फ़िक्र आखिरत सताने लगती है, तो फिर वो आखिरत की तैयारी भी करता है। और आज इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम मेरी पहचान हम इसी मौजू के साथ इब्तिदा करने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरी दुनिया की तैयारी कर सकें, यानी फ़िक्र आखिरत कर सकें। इस मौजू पर आज मेरे साथ मेरी मेहमान है, हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन गुफ्तगू, बहुत मुदल्लिल अंदाज़ लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं के साथ मौजूद है मेरी दूसरी मेहमान, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सादिया सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों मेहमानों को खुश आमदेद कहते हुए इम्तियाज़ भाजी, एक ऐसा मौजू जो इंसानी ज़िंदगी को बदल देता है। बेशक मैं चाहूँगी कि आज हम इसी से इब्तिदा करें कि इससे मुराद क्या है, अज़्रुए कुरान और हदीस मुबारक। शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। ईमान बिल आखिरत भी आप कहें इस नाम से भी, तो ये हमारे ईमानियात का तीसरा अहम रुकन है, जिसके बहुत ज़्यादा असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। आप देखिए तो सूरे फातिहा में फ़ौरन ज़िक्र आया, पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गोया तौहीद का ज़िक्र है, अर्रहमान रहीम कहकर रिसालत का ज़िक्र आया है छुपा हुआ, और फ़ौरन फरमाया मालिक यौमिद्दीन। अब उसकी फ़ौरन बाद देखिए सूरह बकरा आ रही है, सूरह बकरा में फिर इब्तदाई आयात में ही ज़िक्र आया हुदल लिल मुत्तकीन, क्या क्या अलामत है, फिर फरमाया व बिल आखिरति हुम यूकिनून, जो आखिरत पर जिनका यकीन बढ़ जाता है उनका अंदाज़ तकल्लुम बदल जाता है, अंदाज़ तर्ज़ ज़िंदगी बदल जाता है, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है, जिनका आखिरत पर यकीन कामिल हो जाता है कि हमें एक दिन जाना है और उस अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की आयत नंबर 28 में ज़िक्र किया कि तुम कैसे कुफ्र में दाखिल हो सकते हो, और फिर फरमाया कि तुम कुछ भी ना थे, मुर्दा हालत में थे, फ़अहयाकुम, हमने तुम्हें ज़िंदगी अदा की, फिर फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत आएगी, और सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा किया जाएगा, फिर फरमाया सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और तुमने वापस पलट कर उसी की तरफ जाना है। अब उलमा कहते हैं कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ज़िंदगियों और दो अमवात का जिक्र किया। पहले उस हालत का जिक्र किया कि तुम कुछ भी न थे, एक और जगह फरमाया लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि तुम काबिल जिक्र चीज़ न थे, अदम में थे, तुम्हें कोई ज़िंदगी न थी तुम्हें, तो हमने तुम्हें ज़िंदगी अता की। और फिर फरमाया कि ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए आर्जी है, अब तुम्हें फिर मौत से हमकिनार होना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और उस मौत के बाद फिर तुम्हें ज़िंदगी अता की जाएगी, और फिर उसके बाद तुम अल्लाह की तरफ
پلٹائے جاؤ گے اور اس کی طرف تم نے جانا ہے۔ گویا یہ مراحل کا ذکر کر دیا کہ اس دنیا سے گزرتے ہوئے تمہیں ان مراحل سے گزرنا ہے۔ ایک زندگی تمہیں عطا ہوئی ہے تو یہ ایک دارالامتحان ہے، اس میں تمہیں اپنا بیج بونا ہے کہ جس سے تم نے آگے جا کر کاٹنا ہے، اور موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، تمہیں عالم برزخ میں جانا ہے، اس قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ جب تمہیں شعور دیا جائے گا اور تم اس شعور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، جب تمہیں یہ پتہ ہوگا کہ تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے، اور پھر ان اعمال کا تمہیں جواب دینا ہے۔ اچھے کیے تو جزا ملے گی، برے کیے تو سزا سے ہمکنار ہو گئے۔ اسے اختصار کے ساتھ علماء نے یہ کہا کہ ایمان بالآخرت یا آخرت کی فکر کو ہم لیں تو 3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک موت کے بعد اٹھنا، دوسری چیز کہ اپنی شخصیت، شعور عینیت، کہ اپنے ہونے کا شعور، اپنے اعمال کا شعور، اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک اس دائمی زندگی کو پالے گا جس کے بعد موت نہیں آنی۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی چیزوں کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو۔ پھر ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا شہیدوں کے ساتھ حشر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 20 بار دن میں موت کو یاد کرتا ہے۔ اللہ، اب دیکھیں تو جو فرد 20 مرتبہ دن میں ذکر کرتا ہے موت کا اور آخرت کا، تو گویا وہ اس زندگی کو یاد رکھ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ بلبلہ ہے پانی کا اور اسے اس دائمی زندگی کی تیاری کرنی ہے، اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اور جو یاد کرتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی اس کے عین مطابق ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس نے اس زندگی کو یاد رکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور دیگر لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کے قریبی ہیں، ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا کہ مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ کہاں کمال پر ان کی عبادات اور تقویٰ اور اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تنکا اٹھا لیتے ہیں، فرماتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا کہ جسے حساب نہ دینا پڑتا۔ اور وہ باقاعدہ مجالس منعقد کرتے جن میں موت کا اور آخرت کا ذکر کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ باقاعدہ ان کے ہاں رات کو مجلس ہوتی اور جس میں صرف موت کا اور آخرت کا اور قیامت کا ذکر ہوتا، اور پھر وہ روتے رہتے اور سوچتے اور بات کرتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا اعمال لے کر جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام آخرت کو یاد کرتے اور اس پر ان کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ وہ انبیاء جو معصوم ہیں خطاؤں سے، جنہیں اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا ذکر آتا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موت کا اور آخرت کے ذکر پر اتنا روتے کہ ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے، اور وہ گھر چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے، پہاڑوں میں نکل جاتے، اور پھر وہاں نہر کا پانی پیتے، اور پھر فرماتی کہ اے اللہ یحییٰ تیرا کتنے انعام یافتہ بندوں میں ہے کہ تو نے اس پر کتنا کرم کیا۔ تو یہ انبیاء کا شیوہ ہے آخرت کو یاد کرنا۔ صحابہ کی مجالس کا ذکر رہتا تھا، ان میں یہ فکر آخرت کا یہ ذکر ایسا ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوں گے، اور اس دن وہ دن ہوگا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر نیکی ہے تو وہ بھی اس دن پائے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اس دن دیکھ لے گا۔ ایسا ہی ہے ناظرین، اور گفتگو ایسی ہے کہ اس کے انسانی سیرت پر بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو فکر آخرت کرتے ہیں، کیا کہیں گی سعدیہ؟ اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لیے کہ آج دور حاضر میں اس کی ضرورت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ دیکھیے دنیا مختصر ہے اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، تو آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ لوگ بہت کامیاب ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیا، اور یاد رہے کہ قرآن پاک میں جہاں دنیا
اور دنیا دار کا ذکر ہے، تو وہاں دنیا سے مراد اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز، اور دنیا دار سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو فراموش کر کے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کمانے میں محو ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں رہنے کا دورانیہ کتنا ہے، یعنی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے دنیا میں رہنا صرف اتنا ہے، اس بات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اذان ہوئی ہے، اقامت کہی ہے، اور اب جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ یعنی اگر میں یہاں یہ بات کہوں تو بالکل بیجا نہیں ہوگی کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئی نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ انسان کو اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو آج کے دور میں یہ ضرورت ہے کہ فکر آخرت ہے کیا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا دار انسان بنیادی طور پر حریص ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بات اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، یعنی اس کی موت آ جائے۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم یہ جانتے۔ دیکھیے در حقیقت آخرت کی زندگی ہی اصل اور حقیقی زندگی ہے۔ کاش ہم اس کی قدر و قیمت کو جان سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں جو کھیل کود سے مراد بتایا گیا ہے، تو انسان کی تک و دو کا جو محور ہے وہ دنیا ہو گئی ہے، جبکہ انسان کے تک و دو کا محور و مرکز آخرت کی زندگی ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں ایسے عمل کرے جو اس کے آخرت میں کام آئے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اتنا رہو، دنیا میں اس طرح رہو کہ جتنا دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا کہ دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اب دنیا میں کس نے کتنا رہنا ہے، اس کے قیام کی مدت کسی کو نہیں پتہ۔ اچھا، یہ بڑی ضروری چیز ہے، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا میں آیا ہے کب تلک زندہ رہے گا اور کب اس نے دنیا سے واپس لوٹ جانا ہے۔ فکر آخرت کرنا اور فکر آخرت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ پروگرام میں وقت ہے ایک مختصر سے پروگرام فکر آخرت میں کرتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں، بالکل اس وقت میرے ذہن پہ بھی یہ تمام چیزیں سوار ہیں، اور میں یہ سب چیزیں سوچ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں کہنا مجھے یہ تھا کہ پروگرام میری پہچان، لیکن میں کہہ رہی ہوں پروگرام فکر آخرت۔ تو یہ ایک ایسا اثر ہے جو میرے خیال میں انسان کو، اس کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو آج جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں فکر آخرت کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت بھی کرتا ہے انسان، اور کیوں کرتا ہے، اس کی عمومی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیونکہ دور حاضر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری بے ترتیبی ہیں۔ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں ساری اس کی جو وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، اور احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی اس پر بیان کیا ہے کہ کیوں انسان غافل رہتا ہے، تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جہالت ہے اس کی، کہ وہ اسے پتہ بھی ہے مگر اس کا یقین نہیں آ رہا۔ تو ایک جاہل اور نادان شخص جیسے اصل زندگی سے غافل رہتا ہے، مطلب حال میں رہنا چاہتا ہے جو ہے اس میں، بالکل عوام الناس اسی طرح جہالت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ اسے خبر ہے کہ جانا ہے، مگر اس خبر پر جب یقین ہی نہیں ہے آپ کو، آپ اس کا علم نہیں رکھ رہے کہ ان چیزوں پر آپ کو بتایا بھی گیا ہے، ایمانیات کا حصہ بھی ہے، مگر ایک غفلت اور ایک جہالت اس کی وجہ بن رہی ہے۔ دوسری وجہ بن رہی ہے طلب دنیا میں، شیطان اور نفس جو کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو وہ دنیا کی آرزو اور طلب میں انسان کو پھنسائے رکھتے ہیں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے، دل کی دنیا سیاہ ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ اللہ سے غافل، دین سے غافل، آخرت سے غافل۔ اب آپ دیکھیں تو اس کو مال، اولاد، شادی بیاہ، گھر، مکان، یہ چیزیں اس کو جکڑ لیتی ہیں۔ وہ ایک کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ مکان بنا لوں، پھر میں توبہ کر لوں گا، میں یہ زمین آباد کر لوں، پھر میں آخرت کا دھیان کر لوں گا، پھر کبھی سوچتا ہے میں بیٹے کی شادی کر لوں، میں بیٹی کے لیے جہیز بنا لوں۔ ایک کام وہ شروع کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں اس کے اندر 10 کام اور نکال کے شیطان اس کو غفلت میں مبتلا کیے رکھتا ہے، جس سے وہ اپنی اصل زندگی سے غافل ہو جاتا ہے جس کی اسے تیاری کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو انسان یہ عمومی طور پر یہ سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں توبہ کر لوں گا، میں پھر عبادت کر لوں گا، پھر اللہ کو یاد کر لوں گا، پھر اس کے لیے کچھ اعمال کر لوں گا، لیکن وہ یہ فراموش کر دیتا ہے کہ موت کا تو کوئی لمحہ مقرر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں، اگلا قدم بھی وہ اٹھا پائے گا نہیں۔ پھر ایک اور چیز جس کے علماء نے ذکر کی ہے وہ ہے جھوٹی آرزوئیں، لمبی امیدیں باندھے رکھتا ہے،
اور اسی چیز میں مبتلا رہتا ہے. وہ اپنے مستقبل کے لیے اتنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اب مستقبل میں یوں کروں گا, یہ کاروبار کروں گا, میں اتنا پیسہ جوڑ لوں گا, میں پھر یہ کام کروں گا, مگر اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ بس اگلا لمحہ بھی اس کے پاس ہے یا نہیں. پلک جھپکنے کی بھی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی بھی اسے مہلت ملے گی یا نہیں. تو جب انسان کے اوپر یہ چیزیں کھلتی ہیں, وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, وہ عبادات میں جاتا ہے, وہ دین سے قریب ہوتا ہے, تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں. تو وہی والی بات ہے کہ جب ان چیزوں سے باہر نکلتا ہے, جہالت کا توڑ ہے, علم, غفلت کا توڑ ہے, جاگ جانا, اللہ کے لیے قیام کرنا. وہ جسے اللہ نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ, بیدار ہو جاؤ کہ تم نے اپنی اصل زندگی کی تیاری کرنی ہے. پھر جھوٹی امیدوں کو, جھوٹی آرزوؤں کو چھوڑ دینا اور اس کی جگہ اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا. ناظرین, آج ہم بات کریں فکر آخرت اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے. جان لیں گے تو آخری وقت کی تیاری بھی آسان ہو جائے گی. ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں یہ سوال لے کر آپ کی طرف آؤں گی کہ دنیا اور آخرت ہم بچوں کو بھی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, بتا بھی رہے ہوتے ہیں, کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں اس کی مرضی نہیں شامل, اور جب وہ مر رہا ہے تب بھی اس کی مرضی نہیں شامل, تو وہ پیدائش سے موت تک کے جو درمیان کا حصہ ہے وہ اس کو کیسے اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے؟ دیکھیے, دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے, لیکن افسوس کہ لوگوں نے دنیا کے لیے محنت کی اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیا ہے. لہٰذا یہاں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے محنت کرنی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کا چشمہ جاری کر دیتا ہے, جس کے ساتھ اس کی زبان بولتی ہے اور اسے دنیا کے عیب دکھا دیتا ہے, نیز اس کی بیماریاں اور ان کے علاج تک بتا دیتا ہے, اور اسے دنیا سے سلامتی کے ساتھ جنت کی طرف لے جاتا ہے. پھر دیکھیے کہ دنیا سے بے رغبت ہونے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی بہت ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر علماء حق کی مجالس کو اختیار کرنا لازمی ہے, اور اہل حکمت کی باتوں کو بغور سننا بھی لازمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو نور حکمت سے اس طرح زندگی بخشتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش سے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دل کی تاریکی 4 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. پہلا یہ کہ انسان پیٹ بھر کر کھا پی لے, دوسرا یہ کہ فاسقوں کی اور بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھے, تیسرا یہ کہ وہ لمبی زندگی کی امید رکھے, اور چوتھا یہ کہ وہ اپنے گناہوں کو بھول جائے. اور پھر 4 چیزیں ہی بیان کی کہ دل کی روشنی کے لیے بھی 4 چیزیں ہیں, اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ انسان حساب کے ڈر سے کم کھائے پیے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرے, پھر مختصر زندگی کی توفیق اللہ رب العزت سے مانگے کہ وہ رب ہمیں مختصر زندگی دے اور عمل والی زندگی دے, پھر یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. یہ 4 چیزیں آپ نے دل کی روشنی کے لیے بیان کی. لہٰذا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے وقتاً فوقتاً دنیاوی زندگی سے بے رغبتی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے بے رغبت ہو کر جو خوف دلانے والی چیزیں جب ان کو یاد کرے گا تو اسے اپنی موت یاد آئے گی. لیکن یہاں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا سے بالکل ترک تعلق کر لے اور یا بالکل ہی راہبانیت اختیار کر لے. دونوں کے درمیان کی راہ دی گئی ہے کہ اس کے درمیان میں رہ کر وہ آخرت کی بھی تیاری کرے اور دنیا میں بھی جتنا اس کو رہنا ہے وہاں کی بھی تیاری کرے, کیونکہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں بہت اچھی بات سکھا دی ہے کہ ہمیں اعتدال پسندی کے دین میں رہنا ہے. اور اگر میں یہاں یہ آخر میں کہوں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں, دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کے لیے اعمال نامے اپنے تیار کریں جہاں دائمی زندگی ہے ہماری. یہاں تو ہم صرف فانی زندگی میں بھیجے گئے ہیں, لہٰذا میں آخرت کی تیاری پہ غور و فکر کرنی چاہیے. بہت ضروری چیز ہے. اور ناظرین, اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جنگلوں میں نکل جانا ہے یا کچھ, بلکہ اگر ہم اپنی زندگی کی جانب نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے جو معاملات آپ کو دیے, یعنی اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ نیک نیت ہیں اور علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ علم سیکھیں گے اور سکھائیں گے, تو
تو آپ کا وہ عمل صالح میں چلا جائے گا. پھر اسی طرح سے اگر آپ عبادات کر رہے ہیں اور وہ پوری محبت سے پوری خشوع و خضوع سے کر رہے ہیں اور عاجزی سے کر رہے ہیں تو اس کا ریوارڈ ملے گا. اگر آپ کے رشتے ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں, جو ان کا حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اور اسی طرح سے دیگر تمام معاملات زندگی ہیں, چاہے وہ کاروبار ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے, اگر آپ اس میں دیانتداری سے, نیک نیتی سے اور دین اسلام کے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے گزارتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں, تو یہی میرے خیال میں ساری آخرت کی تیاری ہے. اگر میں کہیں غلطی کروں تو بالکل میری اصلاح کیجیے گا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ساری, کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اسلام ہے. وجہ یہ ہے کہ دین میں دنیا, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں. دنیا تو ایک تیاری کا مرحلہ ہے کہ جو آخر میں آپ نے کاٹنا ہے. بیج آج بوئیں گے اور کل کاٹیں گے, تو آج ہم نے کیا بیج بونا ہے, یہ وقت ہے, یہ دنیا ہے کہ جس میں ہم کاشت کر رہے ہیں, اور پھر ایک دن آئے گا جب کٹائی کا موسم آئے گا اور جو فصل بوئیں گے اسی کو کاٹ رہے ہوں گے. بالکل اسی کو کاٹ رہے ہوں گے. ناظرین, آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں آخرت کی تیاری کے حوالے سے. تو آخرت کی تیاری ایک ایسا امپورٹنٹ ہماری زندگی کا ایک فیکٹر ہے کہ جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو عمل صالح لے کر اس دنیا سے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شاندار انعامات رکھے ہیں, جزا رکھی ہے. جنت میں وہ خوبصورت باغات, وہ نہریں, وہ سب ان کا مقدر ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اچھے طریقے سے کاشتکاری کی, یعنی اچھے طریقے سے ہل چلایا, اچھے طریقے سے بیج بویا, اور وہ تمام نیک نیتی پر اور آپ کے عمل صالح کی بنیادوں پر تھا, تو وہ تمام چیزیں آپ کے لیے آخری میں ایک ایسا سایہ دار درخت بن جائیں گی جو آپ کو انعام کے طور پر ملیں گی. لیکن اب ہم اس دنیا کی طرف اگر نظر ڈالتے ہیں, فکر آخرت تو کسی کو ہے ہی نہیں اس وقت. تو مال و دنیا ایسی طمع, ایک ایسی لالچ کی دنیا میں ہم لوگ کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں صرف یہ نظر آ رہا ہے گھر کیسے بنانا ہے, جہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیسے دلانی ہے, جہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اچھے سے اچھا کپڑا کیسے پہننا ہے, جہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے زیورات کیسے خریدنے ہیں, جہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں موجود آرائش کا سامان ایسا ہونا چاہیے جو کسی اور کے پاس نہ ہو, جہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری گاڑی دوسرے کی گاڑی سے بہت اچھی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس گاڑی پہ نکلے تو دوسرا دیکھنے والا ہماری شان و شوکت سے مرغوب ہو جائے. یہ تمام چیزیں آج کی دنیا میں چل رہی ہیں جو کہ ہم اپنی دنیا, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جس کو میں کہتی ہوں کہ ختم ہو جانی ہے, سب چیزیں ختم ہو جانی ہے, یہی رہ جانی ہے. جب جانا ہے تو 4 لوگوں کے کاندھے پر, اس وقت تو آپ کی اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے, 4 لوگ آپ کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور ایک مٹی کے منو مٹی کے نیچے آپ کو دبا دیا جاتا ہے. تو وہ جو وقت آپ کا آنے والا ہے اس وقت کی تیاری کرنا ضروری ہے, یا یہ اس وقت جو لالچ اور طمع کا دور جا رہا ہے اس کی طرف بھاگنا ضروری ہے. یہ بہت ضروری ایک لمحہ فکری ہے جس کو لے کر آج ہم یہاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقت. پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہم بات کریں فکر آخرت کے حوالے سے. دنیا جسے آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے, اور یہاں پر حکم ہے کہ آخری وقت آنے تک تیاری کرنی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے, ہماری رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے, اللہ رب العزت نے سارش واضح طور پر قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرما دیا, اور میرا تو یہ خیال ہے کہ تمام صورتوں میں کہیں نہ کسی نہ کسی انداز سے آخرت کا, موت کا اور ان چیزوں کا ذکر موجود ہے. جسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے موت و حیات کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہاری جانچ کر سکے کہ تم میں سے بہتر اعمال کرنے والا کون ہے. انسان اپنے منصب پر غور کرے تو اللہ نے دیکھیں جمادات کو بنایا, نباتات کو بنایا, جنات کو بنایا, ملائکہ کو بنایا, انسان کو اشرف المخلوق کہا گیا. اور فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ, کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو منصب بڑا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری بھی بڑی ہے. یہ دنیا تمہارے لیے عارضی ہے, جا بجا بتایا گیا کہ وہ دائمی زندگی, وہ آخری زندگی آنے والی ہے جس کی تمہیں آج تیاری کرنی ہے. آج آپ دیکھیں تو ہم چھوٹی سی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پائیداری ہو اس میں. ہم نے گھر بنانا ہے نا تو پائیدار ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. ہر چیز میں ہم یہ جب تلاش کر رہے ہوتے ہیں, انسان کو اتنی عقل ملی ہوئی ہے کہ پائیدار کی طرف جاتا ہے اور مصنوعی اور جو تصنع والی چیزیں ان سے دور ہوتا ہے کہ نہیں مجھے پائیداری چاہیے, مضبوطی چاہیے. تو اسے یہ کیوں نہیں احساس کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے, اصل پائیدار زندگی تو آنے والی ہے. بالکل. پھر آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو ہم نے کہیں سفر پر جانا ہو,
تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اتنے دن ٹھہرنا ہے تو ہم اس کے مطابق تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے شہر میں کسی کے گھر جانا ہو تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد واپس گھر آ جانا ہے، لیکن اگر آپ کا لمبا سفر ہے اور آپ نے دوسرے شہر جانا ہے تو آپ کپڑے بھی رکھیں گے، آپ اس کی تیاری کریں گے۔ تو بینی علماء کہتے ہیں کہ وہ زندگی جو اصل ہے، وہ زندگی جو دائمی ہے، وہ زندگی جس کے بعد موت آنی ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے۔ ہر لمحہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر لمحہ ہمیں جانچا جا رہا ہے، ہر لمحہ ہمیں پرکھا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنا امتحان، اپنا پیپر صحیح طریقے سے حل کرنا ہے تاکہ ہم اس مرحلے کی تیاری کر سکیں۔ پھر آپ دیکھیں وہ مرحلہ شروع ہی وقت نزاع سے ہوتا ہے اور موت سے ہوتا ہے، اور وہ موت انہی کے لیے آسان ہو جاتی ہے کہ جو اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو اس کے مطابق رکھتے ہیں۔ آج فطری ایک بات ہے کہ آپ پانی پئیں گے تو اس کی ٹھنڈک کا احساس ہوگا، آگ آپ کو جلاتی ہے، ہر چیز میں وہ ایک نتیجہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اچھے اعمال کا نتیجہ بھی ہمیں اچھا ملے گا، اور اگر آج آپ ظلم کریں اور دنیا کی عدالتوں سے بچ جاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جواب دہی کا احساس اس مظلوم کو جہاں تقویت دے رہا ہے، وہاں ظالموں کے لیے بھی ایک گھنٹی ہے کہ انہیں ایک دن اپنے ظلم کا جواب دینا ہے جہاں وہ کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آج دنیا والوں سے تو چھپا سکتے ہو مگر اس اللہ کی بارگاہ سے چھپ نہیں سکتے، تمہارا کوئی عمل بھی، تمہاری کوئی فکر اور کوئی خیال اس سے پوشیدہ نہیں ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ظلم کی روک تھام ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ احساس ہوتا ہے فکر آخرت کا، اس سے ایک کردار میں تقویٰ آتا ہے، دانائی آتی ہے۔ اصل دانا ہے ہی وہ جس نے اصل زندگی کو پہچان کے رکھا اور پھر اس کی تیاری کی۔ تو ایک دن آنا ہے جس دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، نعمتوں کا جواب دینا ہے، اپنے وقت کا جواب دینا ہے، اپنی اس جوانی کا حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کے لیے ہم اس جواب دہ ہوں گے، اور پھر ہمیں کہیں بچنے کی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو آج ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے اللہ والے پرندوں کی زندگی پسند کرتے ہیں۔ بے شک، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ ہم اپنی اخروی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ سعدیہ میرے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ میں آپ کی جانب آؤں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن انسان جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر خود سے راہیں بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ناکامی کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ اخروی کامیابی کے لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رضا الہی کا حصول ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا کو کمانے میں اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کر رہا۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں، ابھی آپا نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی آیت مبارکہ میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور سورہ زاریات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ان تمام آیات کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کو ایک دن مرنا ہے اور پھر اسے اپنے رب کے پاس حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ یعنی دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت سزا و جزا کا مقام ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ ہمارا نصب العین آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کو حاصل کرنا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر میں یہاں اس کی مثال دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم دنیا کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اپنے انگشت شہادت کو سمندر میں ڈالے اور ڈال کر نکالے، تو صرف اتنی مثال ہے دنیا کی زندگی کی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سمندر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت اخروی زندگی سے تشبیہ دی ہے، اور سمندر میں جانے والی انگلی میں لگ کر آنے والے پانی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی اتنی حقیر ہے کہ تنکے کے برابر ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ لہٰذا یہاں پر رہیں تو اس مقصد سے رہیں کہ اللہ رب العزت نے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جو ہم یہاں عمل کریں گے، جو ہم بیج بوئیں گے، آخرت میں ہم وہی کاٹیں گے۔ لہٰذا یہ دنیا عمل کی جگہ ہے تو یہاں نیک عمل کیجئے۔ جیسے جینے کا حکم، جیسے اس دنیا میں رہنے کا حکم اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریے اور لوگوں کے لیے آسانیوں کو پیدا کیجیے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخری لمحات میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی۔ جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں آج فکر آخرت کے حوالے سے،
تو یقیناً آج کا پروگرام آپ کے لیے میں امید کرتی ہوں بہت ساری رہنمائی لیے ہوئے ہوگا، اور امید ہے کہ آج کے بعد سے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لائیں گے، وہ تبدیلیاں جو پازیٹیو ہوں گی، وہ تبدیلیاں جو آنے والے وقت یعنی آخری وقت کی تیاری کے لیے ہوں گی۔ تو ایک ایک لائن کا پیغام میں لیتے ہوئے، میسج لیتے ہوئے پروگرام سے اجازت طلب کروں گی۔ جی، دنیا کے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ یہ وقت بھی ہمیں دوبارہ نہیں ملنا، اور جتنا ہم اللہ کی بندگی میں گزار سکیں وہی ہمارے لیے آخرت میں کام آئے گا۔ اور وہ اخروی زندگی جنہوں نے سنوار لی، بل احیاء، انہیں دائمی زندگی عطا ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے حیات کو پا گئے۔ سعدیہ کیا پیغام دیں گے؟ بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں کس نے کتنا رہنا ہے کسی کو علم نہیں، لیکن آخرت کی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کا ہر شخص کو پتہ ہے، لہٰذا اس دنیا میں جتنا رہنا ہے صرف اتنی تیاری کیجئے، اور اتنا رہیے جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن آخرت کے لیے اس دنیا میں رہ کر اتنی تیاری کیجئے کہ ہمیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا میں جئیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم اپنے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کی جانب دیکھتے ہیں، جب ہم ان کی زندگیوں سے ان تمام واقعات کو دیکھتے ہیں، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کتنا سادہ اور بالکل تعیشات سے پاک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اور یہاں پر جو رہ کر اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ پیچھے گھر، مال، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑا ہوا بینک بیلنس چھوڑ کے جائے گا، تو وہ دنیا میں دنیا کے کاموں کے ساتھ اپنی آخرت بھی یہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ زندگی اس طرح جئیں جو ہمارے اسلاف نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے، سادگی سے جئیں، سادہ کھائیں، سادہ پہنیں، اور سادگی سے اس دنیا سے جب جائیں تو آپ کے نامہ اعمال آپ کے ساتھ اس طرح جائیں کہ دنیا والے دیکھ کر رشک کریں، کیونکہ جب کوئی اللہ والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ جگہ خالی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری اسی طرح سے کرنی ہے کہ جب دنیا سے بھی رخصت ہوں تو ہر آنکھ ہمارے لیے اشک بار ہو، جو ہمارے بارے میں جانتا ہے، پہچانتا ہے، سنتا ہے، کیونکہ اگر ایسا بھی ہو گیا کہ کوئی ایک مکھی کے برابر کسی نے آنسو بھی آپ کا نام لے کر بہا دیا تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، دنیا میں رہ کر کریں، ان تمام رشتوں، ان تمام معاملات کے ساتھ رہ کر کریں جس کا ہمیں حکم الہی ہے، جس کے لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔